बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शरई मसाइल लेके कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमेशा की तरह हमारी खुशबख्ती है और हम ममनून हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के, जो कि हमेशा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। और जो भी आपका कोई मसला या कोई फ़िक़्ह का कोई सवाल आपने पूछना होता है तो आप वो पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद टेलीफ़ोन की लाइन भी ऑन हो जाएगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का मौजू जो है वो है सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी और उसके मुस्तहब्बात और वो उसकी तारीख़ और किस तरह से हमें ये दिन मनाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से ये सिलसिला कायम है और इस साल भी सारी दुनिया में तमाम मुसलमानों ने मिल के सैयद शुहदा की अज़ादारी मनाई है और इंशाअल्लाह हमेशा इसी तरह से मुसलमान वहदत के साथ अख़ुवत के साथ ये दिन मनाते रहेंगे। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब क़िबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि वो अज़ादारी की तारीख़ और थोड़ा सा इसका पस मंज़र जो है वो बयान फरमा दें। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। जिन आया मजीदा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 154 से आयत नंबर 157 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हो रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। हम ज़रूर आज़माएंगे कुछ खौफ से, कुछ भूख से और अमवाल में नुकसान से और तुम्हारी जानों और समारात के नुकसान से हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। व बश्शिरिस साबिरीन, और बशारत दे दें उनको जो कि साबिरीन हैं, यानी जो इन आज़माइशों में पूरा उतरते हैं। जब उनसे भूख की आज़माइश ली जाए या प्यास की ली जाए या खौफ का इम्तहान हो या उनके अमवाल में नुकसान की वजह से इम्तहान हो या जानों का नुकसान हो, तो इन सब नुकसान जो हैं इन पर वो सब्र करते हैं। वह बश्शिरिस साबिरीन, और साबिरीन को बिशारत दे दीजिए। और उनकी निशानी क्या है साबिरीन की? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं कि जब उन्हें मुसीबत पड़ती है, मुसीबत आती है उन पर, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम
व ये वही लोग हैं कि जिन पर अल्लाह का दरूद है, सलवात है उनके रब की तरफ से, और रहमत है। ये रहमत और दरूद उन पर है उनके रब की तरफ से जो इन सिफात के हामिल हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग जो हैं वो हदायत याफ्ता है। तो कुरान मजीद ने ये फरमाया है कि तुम्हारा इम्तहान ज़रूर होगा, और ज़ाहिर है कि जो भी मुसलमान है उसका इम्तहान होता है। और हकीकत में पिछले दिन जितने भी गुज़रे हैं अदियान, उन सब में ये ज़रूरी था कि इम्तहान हो। और कुरान मजीद की एक दूसरी जगह पर फरमाया गया है, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 है, हसिबन्नासो अन युतरकू अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, काफ़ी है। वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा, यकीनन आजमाया जाएगा। तो लिहाजा आजमाइश होती है, और ये आजमाइश जो है जितना अल्लाह तबारक ताला का कोई करीबी होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी आजमाइश होती है। ये दुनिया की हुकूमतें और जो बड़े हैं कि उनके साथ जिनके रवाबत होते हैं तो उनको सहूलतें मिल जाती हैं, रायतें मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के यहाँ जो जितना उसके ज़्यादा करीब होता है उतना ही उसको ज़्यादा इम्तहान और आजमाइशें देनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम जितनी भी इसमें ज़िक्र हुई हैं इन आयात में 154 से लेकर 157 तक, उन सब का इम्तहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। भूख का भी, प्यास का भी, खौफ का भी, और फलों की कमी, व समरात, बाज ने वल अनफस व समरात, और यहाँ समरात से मुराद औलाद भी ली गई है चूँकि जानों और उसके बाद आई ये बात, लेकिन अमवाल भी हों या समरात हों, ये सारी चीज़ें उन सब का इम्तहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। और वो यकीनन वो हदायत याफ्ता हैं, और वो अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ पलट गए, और हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमने अल्लाह की तरफ ही पलटना है। तो आपका सवाल बुखारी साहब ये कि भी आज़ादारी सैयद शुहदा जो है वो कब से शुरू हुई? जी अच्छा, आज़ादारी जो है ये एक हिसाब से देखा जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैदा होते ही शुरू हो गई, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल पाक को दिया गया है कि उनके कान में अजान कहें और कामत कहें और उनका नाम भी रखें, तो उसी वक्त रसूल करीम ने जब आपका नाम भी रखा हुसैन, और आपके दाएं कान में अजान कही, बाएं कान में कामत कही, तो उसके बाद आपने गिरिया भी किया। तो जब आपसे पूछा गया कि आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मुझे खबर दी गई है कि ये मेरा बेटा हुसैन जो है इसको मेरी उम्मत के ज़ालिम लोग जो हैं वो कत्ल कर देंगे। तो लिहाजा उस वक्त भी आपने गिरिया किया। तो ताज़ियत और अज़ादारी जो है असल में यही है कि शुहदा पर गिरिया किया जाए और उन पर जो जुल्म हुआ है उसको बयान किया जाए और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, मातमदारी की जाए और जुलूस निकाले जाएं। ये सारी अज़ादारी की शक्लें हैं। असल रूह मतलब यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी जो मेन है उसमें वो आंसू बहाना, गिरिया करना, ये मेन उसकी हैसियत। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया। और यहाँ पर रवायतें ये भी मिलती हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा हज़रत फातिमा ज़हरा ने पूछा कि बाबा जान जब ये मेरा बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा तो उस वक्त क्या आप होंगे? कहा मैं भी नहीं होऊंगा। और कहा कि अली मुर्तज़ा होंगे? फरमाया कि अली भी नहीं होंगे। और कहा कि आप भी नहीं होंगी, हत्ता कि इमाम हसन उनके बड़े भाई भी नहीं होंगे। तो कहा कि या रसूलल्लाह मेरे बेटे पर कौन गिरिया करेगा? तो कहा गया कि खुदावंद आलम एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके बच्चे
حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے، جو بوڑھے جو ہیں بوڑھوں پر گریہ کریں گے، خواتین پر گریہ کریں گی، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے چاہنے والے خداوند عالم پیدا کرے گا۔ تو حقیقت میں تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی یہ عزاداری، لیکن اگر ہم اس سے پیچھے بھی جائیں تو بہت سارے انبیاء کے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ زمین کربلا سے گزرے تو اس وقت انہوں نے یہاں گریہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے، وہ گھوڑے سے گرے اور ان کو چوٹ لگی، ان کے پاؤں پر لگی چوٹ، خون نکلا، تو انہوں نے کہا پروردگار یہ کیا ہوا اس سرزمین میں؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر میرے آخری نبی کا نواسہ جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی گریہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ملتی ہے بات کہ وہ تشریف لائے اپنے حواریوں کے ساتھ اس سرزمین سے گزرے تو انہوں نے بھی گریہ کیا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں پر رسول پاک جو آخری نبی ہیں ان کے فرزند۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام بھی جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے تو اس سرزمین میں قیام کیا اور یہاں پر کچھ عرصہ ٹھہرے تھوڑی دیر، تو روایت میں ایسا ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے زانوں پر سر رکھ کے حضرت علی علیہ السلام کچھ تھوڑی دیر سو گئے، اور جب اٹھے ہیں تو پھر آپ نے گریہ کیا، اور جب پوچھا گیا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ مجھے خواب میں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ سرزمین جو ہے اس میں خون کا دریا ہے اور میرا حسین جو ہے اس میں ڈوب رہا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ نے بھی گریہ کیا، امام حسن نے بھی، اور امام حسین سے پوچھا کہ بیٹے تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہا بابا جان میں صبر کروں گا۔ تو لہٰذا یہ ایک سلسلہ پہلے سے ہی شروع چلا آ رہا تھا، انبیاء کو بھی اس کی خبر تھی، خود رسول پاک نے آپ کی ولادت سے پہلے بھی بتایا اور ولادت کے وقت بھی بتایا، اور پھر یہاں پر ملتے ہیں واقعات کہ ام فضل ہیں، وہ خاتون جو ام الفضل ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، تو فرمایا کہو کیسی خواب دیکھی ہے؟ اس نے کہا لیکن خواب بڑی بری ہے۔ کہا بتاؤ کیا خواب دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں ایسا محسوس ہوا مجھے جیسے آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میری آگوش میں رکھ دی ہے، یہ میں نے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں خواب اچھی ہے، اس لیے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو وہ تیری گود میں دیا جائے گا کہ تو بھی اس کی پرورش میں حصہ لے۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر ام فضل کو دیا گیا امام حسین کو، تو کہا یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ چونکہ میرا بیٹا حسین، رسول پاک کی حدیث بھی ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو لہٰذا عزاداری سید الشہداء کا جو سلسلہ ہے وہ تو پہلے بھی آپ کی ولادت سے پہلے انبیاء نے بھی یعنی میدان کربلا میں پہنچے تو ان کو یاد دہانی کرائی گئی اور گریہ کیا انہوں نے، رسول پاک نے بھی کیا، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک کے بیٹے تھے ابراہیم، اور ابراہیم جو ہیں 18 مہینے کے تھے، تو اس وقت ایک زانو پہ امام حسین کو، ایک زانو پہ حضرت ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا رسول پاک نے۔ تو جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، اور گویا ایک کو دوسرے پر قربان کر دو۔ تو رسول پاک نے دیکھا اپنے نواسے کی طرف بھی اور اپنے بیٹے کی طرف بھی، اور پھر کہا جبرائیل سے کہ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں میں مسز عزیز بات کر رہی ہوں، میں نے سوال پوچھنا ہے۔ جی بتائیے۔ ہاں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو محرم کے جلوس ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے 40ویں کا جلوس ہوتا ہے تو اس میں کیا شرکت کرنے کا کیا کوئی ضروری ہوتا ہے، ثواب ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث یا امام کا قول خود بتا دیں، شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، سوال کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا۔ جی
ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ جو عزاداری سید الشہداء کے جلوس ہوتے ہیں اس میں شامل ان میں شرکت کرنے کا ثواب ہے، اس کو بتائیں۔ ایسا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی اتنی بڑی عظیم قربانی دی جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کے طور پر شریعت مقدسہ نے کہہ دیا کہ جو مخیر ہیں وہ قربانی دیں، اور حج کے موقع پر تو قربانی دینا واجب ہے، اور یہ ان کی یاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا، اور حج پورے کا پورا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی یادوں کو ہی یاد دلاتا ہے کہ جو انہوں نے کیا، کہاں پر مینا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے، وہاں پر ان کی قربانی دینے کی کوشش کی، اور حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ تو حج وہ ساری اس امام اور نبی جو کہ حضرت ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا، تو اس امام کے جو خاندان کے ساتھ گزری جو امتحانات دیے ان کی یاد کو منانے کے لیے یہ حج ہے، اور ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ تو وہ جو قربانی جو کہ خواب کو حضرت ابراہیم نے سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو اس کی یاد میں یہ ہر سال حج اور قربانی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ذبح عظیم جو کہ اسی قربانی کی انتہا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ جس قربانی کی ابتدا حضرت اسماعیل سے ہوئی اس کو نقطہ عروج تک کس نے پہنچایا ہے؟ امام حسین نے۔ تو قرآن کی نگاہ میں وہ ذبح عظیم ہے، تو لہٰذا اس محسن اعظم اور اسے ذبح عظیم کی یاد کو منانا یہ عین سنت خدا ہے، اور ان جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان کی رونق کو بڑھانا اور ان کی یاد منانا یقیناً جو ہے وہ اجر عظیم خداوند عالم عطا کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کا جو فعل ہے نا جی وہ ان حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا واجب ہوتا ہے یہ کام، اور یہ آل محمد کی محبت واجب ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول کہہ دے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے، میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو لہٰذا محبت اہل بیت واجب ہے، جب محبت اہل بیت واجب ہے تو اس محبت میں ہم ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ان کے لیے جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں ان کی محبت میں، تو اس حساب سے دیکھا جائے گا تو یہ محبت اہل بیت اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو زندہ رکھنا یہ واجب ہو جائے گی، بات اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ مطلب خصوصی طور پہ خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ حجاب کی جو پابندی ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے، امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں جو ہے با حجاب خواتین، بالکل آپ نے جو توجہ دلائی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ حجاب جو ہے واجب ہے، تو خواتین جو ہیں با حجاب ہو کر تو ان عزاداری کے جلوسوں میں شرکت کر سکتی ہیں، کوئی معنی اس میں نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ان کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، تو اس پوری اسلام کی تاریخ میں اور تحریک اسلامی میں اور یہ انقلاب جو آیا اور کربلا میں جو طاغوت کے خلاف امام نے قیام کیا تو اس میں بیویوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے، تو جناب زینب کبریٰ کا بھی حصہ ہے، تو لہٰذا ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ اس میں حصہ لے سکتی ہیں، لیکن حجاب کے ساتھ اور وہ جتنے بھی اسلامی اور شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، جیسے کہ حضرت امام خمینی جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے جی وہ محرم اور سفر کا صدقہ ہے، جی اور اسی سلسلے میں ہمارے محبوب قائد شہید جی بھی فرماتے تھے کہ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے، جی اور ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا قائد شہید نے، شہید عارف الحسینی نے، کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی
اس طرح ہم بھی آزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو قبلہ جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ قافلہ سادات کا جب واپس مدینہ پہنچا ہے جی واقعہ کربلا کے بعد، تو سب سے پہلی مجلس امام زین العابدین علیہ السلام نے جی کیونکہ لوگ جمع ہو گئے ہاں جی تعزیت کے لیے. جی جی آپ کی اجازت سے کال جی کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام محسن ہے. جی محسن بھائی. آپ کو سلام اور محمد صاحب کو. علیکم جی وعلیکم السلام. السلام. ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی محسن بھائی. عمر ابن سعد لعنت اللہ جی یہ کب پیدا ہوا؟ جی کس کا بیٹا تھا؟ جی اور جب حضور کا انتقال ہوا جی تو اس کی کیا عمر تھی؟ کیا یہ کچھ اور لوگوں کے حساب سے صحابیوں کی کیا اس کو بھی وہ صحابی کہنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر صحابی کہنا چاہیے دوسرے فرقوں کے حساب سے ٹھیک ہے. تو کیا یہ صحابی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے صحابی؟ جی ٹھیک. کیونکہ یہ جہاں تک مجھے تھوڑا سا معلوم ہے جی یہ مکے یعنی کہ ہجرت سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے تو ڈیٹیل میں اگر آپ بتا دیں جی. تو میں آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا محسن شکریہ، بھائی. مہربانی. جی. قرآن یہ حضرت سعد کے بیٹے کا عمر ابن سعد. جی وہ عمر سعد جو ہیں یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں. ٹھیک. اور وہ سعد ابن ابی وقاص وہی جو حدیث بھی بنائی گئی ہے نا 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں ان میں سعد ابن ابی وقاص بھی شامل کیے گئے. جی تو یہ وہی جرنیل ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کیا اور یہ جو کوفے کا شہر ہے جی اس کو بھی حضرت سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص انہوں نے ہی ڈیزائن کیا اور یعنی ٹھیک. بنوایا یہ شہر کوفہ. اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا. عمر اس سعد. کی اپنی حیثیت کیا ہے اس کی؟ دیکھیے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ یعنی اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ٹھیک. لیکن لگتا نہیں ہے مجھے کہ صحابی ہو، چونکہ جو انہوں نے کہا جی اگر 2000 ہجرت سے پہلے پیدا ہوا پھر تو اس حساب سے ہاں. دیکھا جائے تو پھر تو اس نے رسول کریم کا بھی دیدار کیا ہوگا. جی لیکن اگر وہ بعد میں پیدا ہوا ہے لیکن عصری کے زمانے میں تو یہ تھا، چونکہ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوال جب مولا علی کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو، تو یہ سعد ابن ابی وقاص کے متعلق ملتا ہے تو اس نے کہا کہ میری داڑھی کے کتنے بال ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال پوچھتا جس سے کوئی فائدہ بھی ہوتا. بہرحال داڑھی کے اگر میں بتا بھی دوں کہ کتنے تیرے بال ہیں داڑھی کے تو اس سے کیا حاصل ہوگا، لیکن میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ تیرے گھر میں ایسا بچہ پل رہا ہے جو میرے حسین کا قاتل ہے. تو یہ یعنی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر سعد. ٹھیک. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے تابعین کی لسٹ میں ہو، صحابیوں کی لسٹ میں نہ اس ہو. کا خود کردار کیسا رہا ان کا؟ دیکھو جی جو کسی کا کردار جو اپنا ہوتا ہے وہ چاہے جو حدیث ہے نا جیسے کہا گیا کہ بھی ایک بندہ نوح کی عمر پائے اور کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے، ٹھیک ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طریقے سے قتل ہو جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو وہ جنت میں جانا تو کیا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سون نہیں سکتا. تو اب یہ بندہ جو پہلے چلو کوئی ہو نمازی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو لیکن جب امام حسین کا کوئی قاتل بن گیا ہے تو ہر چیز ختم ہو گئی، وہ تو پھر ملعون ہو گیا نا، پھر وہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا. تو یہ جو عمر سعد تھا یہ ظاہر دیندار چہرہ تھا، ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ دینداری والا تھا. تو اس کو بنایا گیا تھا 4000 کی فوج دے کے اس کا رئیس بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا تو شہر رئی جا. یہ تہران ایران جو ہے نا اب اس تہران کے ساتھ ہے شہر رئی، تو اس کا گورنر اس کو بنانے والے تھے کہ یہ جاؤ وہاں پر تو وہاں کی گورنری جی لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहिबा कहाँ से बोल रहे हैं जी? जी मैं फुरा बोल रही हूँ। लम्हा साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। जी लम्हा साहब से मैंने सवाल पूछना था कि 2 सवाल। एक तो ये कि लम्हा साहब जैसे कि हमने बचपन में सुनते आ रहे हैं कि जनाब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की शहादत जो है वो दूसरी पेशी पे शाम से वापसी पे वो एक यजीदी जो है वो माली था, उसने कताल से जख्मी किया, बीबी की शहादत हुई शाम के किसी बाग में। तो उसके बारे में हम तो ये सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा वजाहत कर दे कि क्या ये यही सच्चाई है, और दूसरा रवायात क्या कहती है। और दूसरा अल्लाह सबसे सवाल ये है कि साहब मुझे हम सुनते हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं मसाइब जनाब ज़ैनब की चादर की रुकने के वो सारे, तो मतलब ये हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं ईरान की, उसमें काफी ज्यादा हिजाब होते हैं फीमेल्स के लिए होते हैं। तो मतलब पूछना था कि क्या वो सारे जो चादरें 2-3 चादर जो ली होती हैं, क्या वो उस लाइन में सारी चादरें बीबी के सर से उतारी थी? ये शुरू से लेके मेरे माइंड में बहुत सी चीज मुझे जो है ना चुभती भी है और मैं कंफ्यूज भी हूँ। तो प्लीज अगर आप मजीद क्लियर कर दें तो जो है ना बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह आपके दोनों सवालों के किबला बुखारी साहब जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल उनका वही है, वो अभी पहले वाला खत्म नहीं हुआ। अच्छा वो जरा उसका जवाब दे दे। ठीक है। कि उम्र साद जो है उसको ये अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गवर्नरी का लेटर दिया था शहर रई का, ठीक। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ बढ़े हैं तो उस वक्त जब अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसको बुलाया, उसने कहा कि वहाँ बाद में जाओ, पहले जाओ और इमाम हुसैन के साथ जंग करो जी। तो उसने कहा मुझे वक्त दो सोचने का। तो तारीखों में है कि सारी रात सोचता रहा वो, अपने भाइयों से दूसरों से मशवरा किया, जिससे भी मशवरा किया उन्होंने यही कहा कि तुझे मालूम है कि हुसैन जो हैं वो रसूल पाक के नवासे हैं और उनके खून में हाथ रंगना गोया जहन्नम को लेना है, तो तू किस तरह से काम कर रहा है, जहन्नम तेरे लिए होगा अगर तूने इमाम हुसैन के साथ जंग की। तो सोचता रहा और कहते हैं रात भर पसीने में शराबूर रहा, सोचता रहा। फिर उसने ये सोचा कि जन्नत तो उधार है और ये गवर्नरी जो है नकद है और शहर रई जो है मैं उसकी गवर्नरी को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए फिर वो गया और उसने कहा जी मैं कबूल करता हूँ। तो वो 4000 का लश्कर लेके वहाँ पर करबला में पहुँच गया और बाकी लश्कर जाते रहे, 30,000 का लश्कर जमा हो गया और इमाम हुसैन से जंग हुई। तो लिहाजा ये दीनदारी यानी ऐसा चेहरा उन्होंने आगे किया कि जिसका एक दीनदारी का सिलसिला था। जी अभी इनका पहला सवाल उनका ये था कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की जो शहादत है, जी ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई वो पहली पेशी और दूसरी पेशी, ये हमारे बाज़ ज़ाकरों ने बेचारों ने बनाई होती बातें। कोई पेशी ऐसी नहीं है कि भी अदालत लग रही है, एक दफ़ा पेश हुए फिर कोई नई डेट पड़ गई, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बाकी जो असीर थे, जब उनको रहा किया गया है सन 61 हिजरी में ये वाक़या पेश हुआ है। तो अब यहाँ पर चूँकि 2 तरह से बात की गई है रवायतों में, एक तो कहा गया कि 1 साल की कैद है और ये मशहूर बात है, लेकिन जो मुहक्किकाना और वो जो तहकीकी बात है वो ये है कि सिर्फ 2 हफ्ते तकरीबन वो उनको रखा गया है शाम में। चूँकि अगर ये हम माने कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन 20 सफ़र को करबला में वापस आए हैं पहले चेलम पर 40 के, तो इसका मतलब ये है कि 10-12 दिन का रास्ता भी था। तो यकम सफ़र को ये पहुँचे थे शाम में, तो यकम सफ़र को शाम में पहुँचे और 20 सफ़र को दोबारा ये करबला में भी आए। तो इसका मतलब ये है फिर वो चंद दिनी कैद जो है वो बनती है। तो ये जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है 62 हिजरी में उनकी वफ़ात है 15 रजब को। आपकी इजाज़त हो तो कॉल भी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहिबा कहाँ से बोल रहे हैं जी? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मुझे मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या पूछना चाहेंगे आप?
علامہ صاحب سے مجھے تھوڑے سے کچھ مسئلہ ہے میرا، اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے. میرے ہسبینڈ ہدایت ٹی وی کے وہ تھے، ممبر تھے جی، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ابھی 3 ہفتے پہلے. اللہ تبارک تعالیٰ جی ان کو رحمت جگہ دے. ایک تو یہ کہ آپ ان کے لیے پلیز سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرا کوئی نہیں ہے جی یہاں پہ، تو مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے جی کام کے لیے. جی، عدت کے دوران 3 مہینے ہو چکے ہیں. وہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے. نہیں 3 ہفتے ہوئے ابھی ان کو. اچھا نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل جو ہوتی ہے نا جی، وہ 4 مہینے 10 دن عدت ہوتی ہے وفات کی. تو وہ گھر میں رہنا چاہیے، لیکن اگر بہت ضروری کام ہے یا کوئی خاتون جو ہے وہ کام کر رہی ہے یا اپنے بچوں کے لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ جائے تو جا سکتی. صرف یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی، آپ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، اور اسی طرح کوئی خاصگاری نہیں کر سکتا. وہ مسائل اپنی جگہ پہ اچھا میں قبرستان جا سکتی ہوں کیونکہ کوئی اور نہیں ہے قبرستان جانے والا بھی؟ جی دیکھو، قبرستان ایک ہی دفعہ 2 دفعہ گئے کافی ہے، بار بار قبرستان جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یعنی بہت ضروری ہے کہ شوہر کی قبر پہ ہر جمعرات کو جاؤ یا ضروری جانا. چونکہ عدت کے ایام ہیں آپ کے، تو بہتر ہے کہ بس جب آپ 1 دفعہ 2 دفعہ ہوا ہی ہیں تو کافی ہے. اب بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا ضروری معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو عدت کے دوران جانا ہو. جی اچھا، دوسرے مجلس میں جا سکتی ہوں؟ مجلس کا پوچھ، مجلس میں جا سکتی ہیں، مجلس میں مجلس ہو یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا. بس ان کے لیے دعا کیجیے گا. جی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو رحمت میں جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا جی، وہ پہلا ان کا جو 2 سوال تھے، ایک تو وہ بی بی کی شہادت کے مطابق تھا. جی وہ یہ تھا کہ بی بی کی جو شہادت ہے وہ یعنی رجب کے مہینے میں سن 62 ہجری کربلا کے واقعے کے تقریباً کوئی 1.5 سال بعد سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کوئی پیشی والی بات نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے خاوند ہیں، ان کی وہاں پر زمین تھی، تو یہاں پر چونکہ ہر وقت گریہ کرتی تھی بی بی سلام اللہ علیہ اور خواتین آتی تھیں، تو اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا ذرا ان کو لے جائیں کھلی فضا میں. اور ایک بات یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بلایا گیا، بہرحال ایسی بھی بات ملتی ہے. تو وہاں پر جب آپ پہنچی ہیں تو وہاں پر آپ کی وفات ہو گئی ہے. یہ جو ہے نا جی، کوئی آدمی آیا اس نے بیلچا مارا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئی، یہ ضعیف روایت ہے، کوئی اتھینٹک کتابوں میں یہ موجود نہیں. اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ وہ بیویوں کی چادریں جو ہیں، رہ گی چادروں والا معاملہ. تو ظاہر ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی. اور اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹری بنائی گئی ہیں یا فلمیں بنائی جاتی ہیں کربلا کے اس واقعہ کے بعد، تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتے نا کہ بھئی اس طرح سے تو دکھا بھی نہیں سکتے نا. تو اس لیے پھر وہ بیویوں کو جو دکھاتے ہیں نا، وہ ان کے سروں پر چادریں دی جاتی ہیں جب وہ یہ ڈاکومنٹری میں کام کرتی ہیں. تو وہ کہ ہم واپس اپنے اسی بات پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلے ذاکر جو ہے واقعہ کربلا کے بعد وہ امام زین العابدین علیہ السلام. تو یہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، رسول پاک نے آپ کی عزاداری کی، حضرت علی نے کی، بی بی سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا نے کی. اور پھر جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ظاہر کربلا میں جب امام کی شہادت ہو گئی تو سب سے پہلے تو بیویوں نے اپنے سروں کو پیٹا اور اپنے سینوں کو بھی کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری بیویوں نے گریہ کیا، تو کربلا میں عزاداری ہوئی. پھر بی بی لاش پر آئی اگلے دن 11 محرم کو جب لے کے جا رہے تھے، پھر بیویوں نے گریہ کیا. تو اب تو پھر عزاداری شروع ہوگی نا. پھر باقاعدہ جو جسے مجلس ہم کہتے ہیں وہ مدینے میں ہی. دیکھیں جی، وہ تو جب یزید نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں مدینے میں، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میری پھوپھی اماں اس سلسلے میں فیصلہ کرے گی. انہوں نے کہا بھی پہلے تو اس نے یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو یہاں ٹھہر سکتے ہیں، چاہیں تو مدینے جا سکتے ہیں. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا تھا بی بی زینب نے کہ ہمیں
اپنے بھائی پر گریہ کرنا ہے، ان کو رونا ہے ان مصائب پر، تو 3 دن کے لیے کوئی مکان ایسا دیا جائے، تو 3 دن کے لیے ایک مکان جو ہے وہ اس میں رہے، اور وہاں پر عزاداری سید الشہداء قائم کی، اور شام میں خواتین وہاں پر آتی تھیں اور وہ پرسہ دیتی تھی، تو وہاں پر یعنی آپ واپس آنے سے پہلے وہاں شام میں یہ عزاداری ہوئی ہے۔ پھر جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ 20 سفر کو وہ کربلا میں پہنچے، تو کربلا میں آ کے پھر گریہ ہوا، مصائب ہوا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مجھے پھر علامہ صاحب کو اجازت دینی پڑ رہی ہے۔ جی میں نے یہ سوال تو علامہ صاحب نے کلیئر کر دیے، لیکن علامہ صاحب جو بتا رہے ہیں کہ علامہ صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف بی بی کی واپسی کا جو ہے قید، ان کی قید جو ہے وہ بتا رہے ہیں 20 سفر کو ساحل بہن پہ کہہ رہے ہیں واپس، بالکل ایسے سنا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ وہ اسی سال واپس ہی، کیونکہ جتنی بھی علماء اکرام ہے وہ اتنے کم دن تو نہیں بتاتے، اور ویسے بھی علامہ صاحب کے اتنی زیادہ وہاں پہ مصیبتیں، اتنے شہروں میں بی بی کو پھرایا گیا سارا وہ سارے، تو اتنے کم ٹائم میں جو ہے نا آپ کی انفارمیشن کو میں تبدیل نہیں کر رہی، لیکن میں پھر کنفیوز ہوں کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں جو ہے نا، حالانکہ سب علماء اکرام یہی کہتے ہیں کہ وہ 1 سال کا ٹائم تھا، لیکن جی ایسا ہی ہے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے یہی آپ سے عرض کیا تھا، 2 روایتیں ملتی ہیں، 1 سال کی بھی ملتی ہے اور یہ کچھ چند ہفتوں والی بھی ملتی ہے، اور میں نے کہا کہ چند ہفتوں والی اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پھر 20 سفر کو پہلے ہی 40 پر واپس آئے، اور پہلے ہی 40 پر وہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بھی زائر قبر حسینی، حضرت جابر جو ہے پہلے ہی سال کی بات ہے، یعنی 40واں پہلا جو ہے اسی پر وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ امام زین العابدین وہ بھی یہاں موجود تھے، اور پھر اگر 1 سال کی بات ہو تو 1 سال بعد تو حضرت ام رباب کی بھی وفات ہو گئی ہے، اور وہ بھی مدینہ میں ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر ساری تحقیق کی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یعنی حقیقت ہے۔ کہا لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں لندن سے سیدہ نقوی بول رہی ہوں، میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے۔ جی باجی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ جو بی بی زینب علیہ السلام اللہ کی جو شہادت ہم پڑھتے ہیں بیل سے ہمارا، اور وہاں شہادت شام میں اس انداز سے نہیں ہوئی، تو یہ ضعیف روایات ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 1 کتاب ہو 2 کتاب ہو، تمام مستند کتب میں، اور جبکہ سیرت زینب اور تمام میر انیس میر دبیر کے تمام مرثیوں میں بی بی زینب کی جو مسائل ہیں اور شہادت ہے اسی طرح لکھی ہوئی ہے، تو مزید مولانا صاحب ریکویسٹ کروں۔ جی میری بہن وہ جو مستند کتاب آپ کہہ رہی ہیں اس کا نام بھی بتا سکتی ہے کوئی؟ سیرت زینب ہے، ذائق ماتم، وصال الشفاعت۔ نہیں کس کی کتاب لکھی؟ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھو جی میر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے باجی بتاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ میر انیس ہوں یا میر دبیر ہوں، یہ شاعر ہیں، کوئی مورخ نہیں ہے، مورخ نہیں ہے نہ کوئی محقق ہیں، جس طرح سی کتابوں میں لکھا گیا ہے انہوں نے بھی سنا اور انہوں نے شاعری ان کی بنا دی، تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو چیز میر انیس کہہ دیں یا مرزا دبیر کہہ دیں تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ماتم وصال الشفاعت، یہ مستند کتابیں ہیں۔ کس کی مستند؟ میں آپ سے ٹھیک ہے، وقت اب میں نہیں بتا سکتی کہ میں کس کے رائٹر ہے، میں فی البدی آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، کیونکہ جب ہوا یہ ہے نا کہ واقعہ کے بعد مسلسل امیہ کا، عباسیوں کا جو مطلب اینٹی شیعہ دور تھے 700-800 سال، تو اس میں یہ تھا کہ پھر مختلف روایات، اصل چیزوں کو دبایا گیا، اپنے مطلب کی چیزوں کو آگے لایا گیا، تو اس طرح بعض جگہوں پہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں کہ جس میں 2-3 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایسا بھی ہے نا کہ خود بی بی سلام اللہ علیہ حضرت زینب کے متعلق یہ بھی ہے کہ مصر میں ان کی ادھر بھی بنایا ہوا ہے، چونکہ مصر میں بھی ان کی قبر بنی ہوئی ہے، اور یہاں تو شہر کا نام شاید زینبی ہے وہاں پہ،
جہاں پہ مصر میں جی یہاں بنایا وہ تو گیا مسجد زینبی ہے نا، مسجد زینبی جی ہاں. بہت بڑی مسجد. تو ظاہر ہے کہ روایتوں میں تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے، جی اور یعنی جس طرح سے خود کربلا کے شہداء میں اختلاف ہے جی کہ آیا 72 تھے یا صرف بنی ہاشم کے 72 تھے، یا یہ ایک بنی ہاشم کے 17 تھے یا 18 تھے یا 33 تھے، تو سب کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. جی تو اس طرح کربلا میں کل جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھی یعنی 73 تھے ٹوٹل، یا یہ ہے کہ 139 تھے، 145 کی بھی روایت ہے. تو یہ بھی کہا گیا کہ ہزاروں کے مقابلے میں چاہے 145 ہو چاہے جی ہاں کچھ بھی نہیں ہے، دوسری طرف تو ہزاروں 145 کا ہو تو ظاہر ہے وہاں پر 30,000 اور 33,000 کی روایتیں ہیں کہ وہ جو دشمن کی فوج تھی وہ 30 سے 33,000 تک آ گیا. 22,000 کی بھی روایت ہے، لیکن چونکہ جمع کیا جائے سارے کو، اور ابھی انہوں نے سفر کی بات کی تھی، تو مجھے معلوم ہے کہ سفر جو ہے تقریباً ٹوٹل جو سفر بنتا ہے یہ 4,700 کلومیٹر شام تک کا وایا کوفہ، یہ کوفہ سے ہوتا نہیں ٹوٹل سفر جو ہے کہ مکے مدینے سے مکے 450 کلومیٹر تقریباً، اسی طرح پھر مکے سے عراق وہ 1200 کچھ بنتا ہے، پھر عراق سے پھر شام جو ہے وہ 850 3 راستے ہیں، ایک راستہ 850 والا ہے، ایک 1200 والا ہے، ایک 1700 والا ہے. اب یہ بھی نہیں نا معلوم کہ کس راستے سے گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں فرات کے کنارے کنارے گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں بادیت الشام کی طرف سے گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ مختلف بنتا ہے، لیکن جو جمع کیا گیا ہے وہ سفر جو ہے تقریباً 4,700 کلومیٹر بنتا ہے، جو یہ بیویاں جنہوں نے یہ سارا سفر کیا. اور تو یقیناً انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی مشکلات اور کتنے مصائب انہوں نے برداشت کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک تاریخ دیکھیں گے تو پھر وہ ساری جزیات اور اس کی وہ تو دیکھنی پڑتی ہیں نا کہ تاریخوں میں کیا لکھا ہے، کس طرح سے ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی اور اس کے بعد کسی شاعر نے اس کو شعروں میں لے لیا، پھر آگے اگلے 50 سال بعد کسی نے کتاب لکھ دی، اس نے ان شعروں کا حوالہ دے کے تو وہ تاریخ بنا دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی مدد، میں زمیرہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں علامہ صاحب سے میرے 2 سوال ہیں وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ جس طرح وہ یہ ٹاپک چل رہا ہے جناب زینب سلام اللہ کا، تو جس طرح دوسرے کوشچن ہے اس سے ان سے ریلیٹڈ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ کیا وہ جو علماء کرام کے ذاکرین سے بھی علماء کرام جو ہم سنتے ہیں کہ بی بی نے ایک جگہ پہ بی بی کو اتنی زیادہ دیر ٹھہرایا گیا کہ بی بی نے 3 دن وہاں انتظار کیا، یہ کہہ سکتی اذان کا اتنی اذانیں بی بی نے وہاں پہ جگہ پہ کھڑے ہو کے رش کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے جو ہے نا بی بی نے سنی، کیا وہ روایت جو ہے وہ علامہ صاحب کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے اس کا نام پوچھنا تھا جس کو جب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی صحابہ میرے بعد جو بھی خلیفہ بنے ہیں جو بھی تھے تو تینوں اتنے دور مکہ سے دور کیا جائے انہیں، اس بندے کا نام کیا تھا؟ صحابی تھے یا شاید کچھ اس طرح وہ بتا دیں، مجھے پڑھا تھا لیکن یاد نہیں رہا. جی بتا دیتے. پہلا تو وہی سوال تھا کہ قافلہ جب واپس آیا ہے تو راستے میں کافی جگہوں پہ وہ مطلب جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی جب شام پہنچے ہیں تو وہ 3 دن تک جو ہے قافلہ شام کے گیٹ کے باہر ٹھہرایا گیا ہے تاکہ وہ ان کے جو دربار ہے وہ اس کو آرائش دی جا سکے اور سجایا جا سکے. تو جی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ بھئی 3 دن تک وہ قافلہ جو ہے تو بات ہے کہ یکم سفر کو شام پہنچے ہیں تو اب کوئی اس میں حرج ہی نہیں ہے کہ بھئی ایسی بات ہو کوئی، یعنی اس میں بھئی انہوں نے یہ کام کیا اور جب پورے بازار سجا لیے گئے تو پھر وہ قافلہ جو ہے سادات کا اسیروں کا پھر وہ دربار میں لانے کے لیے لایا گیا. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کون سا ہے کہ جس کو جلاوطن کیا گیا تھا، تو وہ تھا مروان کا باپ مروان ابن حکم، حکم ابن عاص. تو وہ جو حکم ہے وہ اس کو وہ چونکہ رسول پاک کا ہمسایہ تھا مدینے میں،
تو وہ کیا کرتا تھا کہ ایک تو تانگ جانگ کرتا تھا اور دوسرا رسول پاک کی نعوذ باللہ نقلیں اتارتا تھا، تو مسخرہ تھا وہ. تو اس کو جب اس طرح سے کرتے دیکھا رسول پاک نے اور اس طرح کی اس کی خبیث حرکتیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اب اس مدینے میں نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا اس کو طائف میں جلا وطن کر دیا گیا. تو یہ جو مروان ہے اس کا بیٹا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی جلا وطن کیا گیا. تو جب رسول پاک کے بعد پہلے خلیفے کی حکومت آئی تو اس وقت حضرت عثمان نے رجوع کیا گیا، چونکہ اس کے چچے کا بیٹا تھا نا یہ، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو تو رسول پاک نے جلا وطن کیا، ہم اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیں گے. پھر وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی آیا، انہوں نے یہی کہا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں لا سکتے کیونکہ وہ رسول پاک کا طرد کیا ہوا ہے، جلا وطن کیا ہوا ہے. تو جب حضرت عثمان آئے تو ان کی تو اپنی حکومت تھی، تو ان کا یہ کزن بھی تھا یہ، تو لہٰذا انہوں نے ان کو بلا لیا واپس، اور مروان کو نہ صرف واپس بلایا بلکہ اپنی بیٹی مریم کا رشتہ بھی دیا اس کو، اور اپنی حکومت میں ایک قسم کا اس کو وزیر داخلہ یعنی وہ اپنا سیکٹری بنایا ہوا تھا مروان. اور اسلام میں بہت ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے یہی مروان تھا، مروان ابن حکم، کہ اس کو وزیر داخلہ بنایا ہوا تھا اور سارے خط وط وہی لکھتا تھا جو گورنروں کو اور دوسرے لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام میں خرابی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کیونکہ بات اس پہ یہ ہے کہ سوائے یزیدی ٹولے کے کوئی مسلمان بھی شہید و شہداء کی عزاداری ہو، جلوس ہو، کوئی مخالفت نہیں کرتا. یہ صرف مخصوص ایک یزید کے ماننے والے جو ہیں وہی. انہی ایام میں مجھے اتفاق ہوا گریٹر مانچسٹر میں ایک جگہ جانے کا جہاں مجالس ہوتی تھی، تو وہاں کے منتظم نے مجھے بتایا کہ روزانہ جو کھانے کا جو لنگر حسینی کا انتظام ہے وہ ایک ہمارے سنی بھائی نے کہا ہے کہ 10 دن میں جتنے بھی مہمان آئیں گے، جتنے مومنین آئیں گے، ان کا کھانا میری طرف سے ہوگا. تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ سب مل کے شیعہ سنی ان دنوں کو بناتے ہیں. تو صرف ایک مخصوص ٹولہ جو ہے ابھی موجود ہے، وہی ان کو یہ ہمارے سنی بھائی بھی ان کو کہتے ہیں یہ مروانی ہے، یہ حسینی نہیں ہے، حسینی سنی نہیں ہے، یہ مروانی سنی ہے. جو مروان کے پیروکار ہیں نا وہی یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے تقریباً اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ دعا بھی فرما دیں. اور خصوصی طور پہ ہماری ایک بہن نے جو کہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ ہدایت کے ممبر بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی اور تمام مومنین مومنات کے لیے بھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. میرا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. ہمارے جتنے بھی گزر گئے ہیں دنیا سے، اسی طرح شہداء اسلام اور شہداء تاریخ جعفریہ اور یہ خاتون جس کا خامن فوت ہوا، میرے اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. علماء اعلام، مراج کرام، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما. ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور مومنین کے سوالوں کا جواب آپ نے دیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے.